बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में इस वक्त सलामती की जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह बेहतरी सामने आ रही है, उसी तसलसल में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके प्रोपेगेंडा जो अकाउंट्स हैं या उनके वो सहूलतकार जो कि उनके बयानिए को हमेशा प्रमोट करते रहे हैं, उनके इस प्रोपेगेंडा मुहिम में भी एक तब्दीली सामने आ रही है। और अब इन्हिसार इस चीज़ पे बढ़ गया है कि जो प्रोपेगेंडा है वो इस ज़ाविये से किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में यहाँ पे जो हमारे मुकामी लोग हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो किस तरह पामाल किए जा रहे हैं। ये एक नाम नेहाद नज़रिया जो है इसको बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ ज़ावियों से जो भारतीय ट्रोल्स हैं या वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स जो कि बराह रास्त इनसे एफिलिएट हैं इन मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ, उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। और अभी रिसेंटली BYC नामी ये जो एक तहरीक है उसने भी ये ऐलान किया है कि वो 25 जनवरी को रवा माह एक दिन मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ये बलोच जेनोसाइड के हवाले से एक रिमेम्बरेंस का एक दिन होगा जिसको वो मनाएंगे। अब इस पे ज़रा देखते हैं कि सूरत हाल आज हम जायज़ा लेंगे कि ये जेनोसाइड वाला जो पहलू है, जेनोसाइड कर कौन रहा है, असल इसका हदफ क्या है इस बयानिए का जो कि ये लोग बनाने चाह रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान के लोग ये नहीं जानते कि बलूचिस्तान के मुकामी लोगों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। और ये जेनोसाइड वाला जो पहलू है इसको किस ज़ाविये से यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये जो इंसानी हकूक़ की बातें हो रही हैं, ये भी ज़रा जायज़ा लेते हैं कि इंसानी हकूक़ बलूचिस्तान में पामाल किसने किए हैं। और इस तरह के कुछ और भी इश्यूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज पॉडकास्ट में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं साबिक तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया गनी काकड़ साहब। अच्छा, आगाज़ करते हैं बाबर साहब ज़रा इस ज़ाविये से कि ये आपने सुना होगा कि 25 जनवरी को BYC ने ऐलान किया है कि वो कोई दिन मना रहे हैं जेनोसाइड की रिमेम्बरेंस के लिए कि जी जेनोसाइड बहुत ज़्यादा हो गया है, बलोच नस्लकुशी के दावे किए जा रहे हैं। तो ये आप किस तरह देखते हैं, ये नस्लकुशी कौन कर रहा है बलूचिस्तान में? तो नस्लकुशी शायद ये हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी उनके बयानी में तब्दीली आ गई है कि वो इनडायरेक्टली दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बना रहे हैं कि जी वो जेनोसाइड कर रहे हैं, मुकामी बलूचों को मार भी रहे हैं, फिर उनके नाम पे वो सियासत भी करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। गनी काकड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर BYC और उसके जो हम नज़रियाती जमातें हैं या हम नज़रियाती जो उसके लोग हैं, वो 25 जनवरी को बलूचिस्तान में फिर इंतशार फैलाने का प्लान कर चुके हैं। वो बलूचिस्तान में फिर एक दफ़ा खून और कत्ल गारत चाहते हैं। 25 जनवरी को इन्होंने जो है ना बलोच जेनोसाइड के दिन पे मनाने का ऐलान किया है। कौन सा जेनोसाइड? बलूचों की अगर सबसे ज्यादा नस्लकुशी की है तो वो तो इन कलदम तंजीमों ने की है। वो जो है ना BYC के जो हमदर्द हैं, जो BYC के जो मिलिटेंट विंग्स हैं, उन्होंने की है। जितना BLF ने बलूच नस्लकुशी की है, किसी और ने मेरे ख्याल में नहीं की। सबसे ज्यादा बलूचों को नुकसान, उनकी जान को, उनकी माल को, उनके कारोबार को, उनके मुस्तकबिल को नुकसान तो इन कलदम तंजीमों ने पहुंचाया है। हालिया कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 148 से जायद बलूचों को जो है ना गुज़िश्ता साल डेड स्क्वाड का नाम देकर, रियासती एहलकारों का नाम देकर, मुखबर का नाम देकर इनका लदम तंजीमों ने मारा है। तो मैं इनका लदम तंजीमों से ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने कैसे एक बलोच को मारा और आपने किस बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर डेड स्क्वाड का इल्जाम लगाया था? तो बलोच नस्लकुशी, बलोच जेनोसाइड सबसे ज्यादा जो है ये बलोच का लदम तंजीमें कर रही हैं, ये मिलिटेंट कर रहे हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान कर रहे हैं, ये भारत की प्रॉक्सीज कर रही हैं। और इनका आका इन्हें पैसे इसीलिए देता है कि इन्होंने बलूचिस्तान में खौफ फैलाना है, बलूचिस्तान की जो अमन की फिजा है उसको खराब करना है। सबसे ज्यादा जेनोसाइड अगर बलोचों का हो रहा है वो BLA और BLF वाले कर रहे हैं। BYC आपको पता है, क्योंकि अब पूरा बलूचिस्तान BYC को भूल चुका है कि कोई भारतीय यतीम कमेटी नामी कोई एक तहरीक भी थी या कोई एक जमात भी थी, कोई एक ऐसे लोग भी थे जो है मिसिंग पर्सन्स के ऊपर सियासत करते थे। अब ये अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए, लोगों को इंतशार दिलाने के लिए, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए 25 जनवरी को सो कॉल्ड जो है उनकी याद में कोई दिन ये जो है ना मुनक्किद कर रहे हैं जिसमें रेफरेंसेस होंगे
لیکن دیکھیں میں ایک بات واضح کروں, بی وائی سی کی جتنی قیادت ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسے ڈائریکشن کہاں سے ملتی تھی, اسے آرڈرز کہاں سے ملتے تھے, اسے پورا کس طریقے سے پلان دیا گیا تھا کہ آپ نے بلوچستان کے امن کو خراب کرنا ہے. بلوچستان کے لوگ بی وائی سی کو جو ہے مسترد کر چکے ہیں. انشاءاللہ آنے والے 25 جنوری کو جو یہ دن منا رہے ہیں اس پر بھی انہیں انشاءاللہ شرمندگی کا سامنا ہوگا, انہیں ناکامی ہوگی, اور بلوچستان کی باشعور عوام جو ہے انشاءاللہ ان کے اس پروپیگنڈے کو بھی ناکام بنائے گی. اچھا بابر صاحب, یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پروپیگنڈا بھی ان کا ناکام ہوگا, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان کے خلاف کارروائیاں جو کر رہی ہیں ان میں بھی بڑی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے. ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں. ان تازہ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے کئی جو سرغنہ ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں, اور ان کی نشاندہی پر مزید بھی کارروائیاں بھی جاری ہیں. تو ان کارروائیوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس طرح یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اس امن دشمن نظریے کو اور ان کی کوششیں جو ہیں ان کو بلوچستان میں ناکام بنائے جا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی فورسز کو, افواج پاکستان کو, ایف سی کو, پولیس کو, لیویز کو, اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دشمن کی کمر توڑ دی. بھارت نے پورا یہ پلان کیا تھا کہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کا امن خراب کرے گا, بلوچستان میں معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ مارکہ حق میں جس طریقے سے ہم نے بھارت کو دھول چٹائی, بھارت کو ہم نے شکست دی, اس کے بعد بھارت کو پتہ چل چکا تھا کہ بھارت ہم سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. بھارت اب اپنی پراکسیز کے ذریعے, فتنۃ الہندوستان کے ذریعے, فتنۃ الخارج کے ذریعے پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا تھا. اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کروں گا, یہاں پر بھارت نے اپنی پراکسی بی ایل اے, بی ایل ایف کو, فتنت معصوم لوگوں کا قتل عام کریں. لیکن میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا. جس طریقے سے ہم نے خاران میں ہونے والے حملے کو ناکام بنایا, جس طریقے سے کلات میں, جس طریقے سے بولان میں, جس طریقے سے خزدار میں, جس طریقے سے پنجگور میں, جس طریقے سے اواران میں, جس طریقے سے گوادر میں دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے, دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جا رہا ہے. آئی پی اوز آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ان کی جو ترسیل کا جو ایک سسٹم تھا اس کو ہم نے توڑ دیا ہے. ان کو جو اسمگلنگ سے پیسہ ملتا تھا, وہ جو بتا لے کر پیسہ لیتے تھے, اس نظام کو ہم نے مفلوج کر دیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی. بلوچستان کی عوام کا اپنے افواج پاکستان پر, اپنے سیکیورٹی کے اداروں پر جو اعتماد ہے وہ پوری طرح سے بحال ہو چکا ہے. پوری بلوچستان کی جو عوام ہے, بلوچستان کے لوگ ہیں, وہ سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہے. بھارتی پراکسیز نے, بھارت کے فنڈڈ ایجنٹوں نے بہت کوشش کی بلوچستان کا امن خراب کریں, لیکن انہیں بھی ایک دفعہ پھر ناکامی کا سامنا ہوا. الحمدللہ بلوچستان میں امن آ رہا ہے, بلوچستان کے اچھے دن آ رہے ہیں. اور آپ نے دوسری جو بات کی کہ بالکل ان کے جو ہے نا کچھ ہائی کمانڈر, ہائی ویلیو جو ہے نا کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور وہ بھی مزید چیزوں کا انکشاف کر رہے ہیں. ان کے انکشافات کی بنیاد پر بھی ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے نا ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں. دشمن کی کمر ٹوٹ چکی ہے. انشاءاللہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی اور دشمن کو ذلت کا سامنا ہوگا. بالکل انشاءاللہ. اچھا آپ نے جس طرح بات کی بابر صاحب, یہ جو اواران کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی کوئی سخی بخش نامی کوئی بندہ تھا جس کو انہوں نے مروایا ہے, اور پہلے ان کو لاپتہ کیا گیا, پھر اس کو مار کے اس کی لاش جو تھی انہوں نے پھینکی ہے. تو یہ اپنے لوگوں کو مار کر آپ کے خیال میں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بتایا غنی کاکڑ صاحب کے بلوچ جینوسائیڈ, بلوچ نسل کشی میں سب سے جو اہم کردار ہے, سب سے جو بڑا کردار ہے وہ انہی کا لدن تنظیموں کا ہے, بی ایل اے کا ہے, بی ایل ایف کا ہے. جو بلوچ ان کی بات نہیں مانتا, جو بلوچ ان کو بھتہ نہیں دیتا, جو بلوچ ان کی دھمکیوں میں نہیں آتا, یہ اسے مار کر اس کی لاش کو پھینک دیتے ہیں. سخی بخش کے ساتھ بھی یہی ہوا. سخی بخش ایک مقامی زمیندار تھا, اس سے انہوں نے جو ہے نا بھتہ مانگا, اس سے انہوں نے پوڑی, یہ کہتے ہیں پوڑی کے مطلب آپ نے ہمیں جو ہے نا اپنی جو آپ کی فصل ہوگی اس سے آپ نے کچھ کاشت میں جو ہمیں حصہ دینا ہے, شیئر دینا ہے. اس نے جب اس سے دینے سے انکار کیا, انہوں نے اس کو مار کر اس کی مسخ شدہ لاش پھینک کر اب پھر یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ الزام جو ہے ریاستی اداروں پر لگا دیں تاکہ انہیں لوگوں کی ہمدردیاں مل سکیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جتنی کا تنظیمیں ہیں, بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, یہ بلوچوں کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ مقامی بلوچوں کو نہ ترقی کرنے دیتی ہیں, نہ ان کو کاروبار کرنے دیتی ہیں, نہ روزگار کرنے دیتی ہیں. جو بھی باشعور بلوچ ان کے خلاف بات کرتا ہے یہ اس کو مار دیتے ہیں. میں آج ایک سوال, یہ جو انسانی حقوق کی چیمپئن تنظیمیں بنتی ہیں, انسانی حقوق کے چیمپئن یہ جو لوگ بنتے ہیں, میں ان سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 148 بلوچوں کو گزشتہ سال جو ہے ان کا لدن تنظیموں نے مارا, آپ ان کے حق میں کیوں نہیں بات کرتے؟
جب کوئی مسنگ پرسن دہشت گردوں کے کیمپ میں چلا جاتا ہے, جب کوئی لاپتہ ہو کر اپنی مرضی سے بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کرتا ہے, تب تو آپ جو ہے آسمان سر پر اٹھا لیتے. لیکن 148 بلوچوں کو جو ہے نا مارا گیا ہے گزشتہ سال, آپ ان کے لیے کیوں نہیں بات کرتے؟ ویسے تو آپ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں, دن رات ڈرامے لگا رہے ہوتے ہیں, اسلام آباد میں کبھی کیمپ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی سیمینار کرا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو 148 بلوچ تھے جنہیں بی ایل اے نے مار کر ذمہ داری قبول کی, جنہیں بی ایل ایف نے مار کر ذمہ داری قبول کی, آپ ان کے حق میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس وقت میں آپ کو یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ بلوچوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہی بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں. اچھا بابر صاحب, تھوڑا سا مختصراً اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بلوچستان حکومت نے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے پیش کی ہے. محکمہ خزانہ میں آن لائن ٹیسٹ کا جس طرح ایک نظام متعارف کرایا گیا اور بہت مختصر وقت میں پھر لوگوں کو وہاں پہ ان کے تعیناتی کے جو آرڈرز تھے وہ بھی تقسیم کیے گئے. اس پروسیس کو کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس طرح ایک جامع ایک ٹرانسپیرنٹ نظام جو ہے حکومت لا رہی ہے سامنے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میر سرفراز بگٹی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا. انہوں نے اسمبلی فلور پر بلوچستان کی عوام سے, بلوچستان کی یوتھ سے, بلوچستان کے بچوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی نوکری نہیں بکنے دوں گا. سرفراز بگٹی نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. انہوں نے عملاً بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک امید دی ہے. بلوچستان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ بلوچستان میں نوکری بکتی ہے. ہمارے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس بیانیے کو فروغ دیتی ہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے, بلوچستان میں نوکری بکتی ہے, اس لیے بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ غلط راستے پہ چلتا ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو. انہوں نے اس بیانیے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا. انہوں نے کل ایک ہی دن میں ایک اسٹریٹجی لائے, ایک نظام لائے کہ آپ نے ٹیسٹ انٹرویو دینا ہے, کیمروں کے سامنے دینا ہے, میڈیا کے سامنے دینا ہے. آپ میرٹ پر اگر اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے, آپ کو 1 گھنٹے میں آپ کا اپوائنٹمنٹ آرڈر دیا جائے گا, تعیناتی کا آرڈر دیا جائے گا. انہوں نے عملاً اس کو ثابت کر کے دکھایا. وہ خود سارے دن کل اس ایگزامینیشن ہال میں موجود رہے. انہوں نے نگرانی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے. اور جب ٹیسٹ ہوا اور ان ٹیسٹ میں جو بچے پاس ہوئے ان کو آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کے بعد تعیناتی کے آرڈر دیے گئے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. یہ بلوچستان کے مستقبل کے لیے, بلوچستان کی یوتھ کے لیے, بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے. بلوچستان کا بچہ کسی سے بھی قابلیت میں کم نہیں ہے. الحمدللہ بلوچستان کا بچہ قابل ہے. اب جب اس بچے کو یہ احساس ہوگا کہ میری نوکری, میرا حق کوئی نہیں کھائے گا, وہ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. ایک نہایت ہی میں سمجھتا ہوں بہترین اقدام کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے. وزیر اعلیٰ صاحب کیونکہ اس کو جو ہے نا فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے, سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو ہے نا منسٹر کو جاتا ہے, بیوروکریسی کو جاتا ہے. بہت اچھی شروعات کی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہی سسٹم مزید محکموں میں بھی آئے گا, مزید ڈپارٹمنٹس میں بھی آئے گا, اور انشاءاللہ بلوچستان میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. اور سب سے بڑھ کر جب حقدار کو حق ملے گا, جو دشمن نے یہاں پر احساس محرومی کا بیانیہ بنایا ہوا ہے, کرپشن کا بیانیہ بنایا ہوا ہے, اس کا بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف امور پر کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسی ڈیٹیل سامنے رکھیں جو کہ شاید مین اسٹریم میڈیا بہت کم اس پہ توجہ دیتی ہے. بلوچستان کے حالات کو اکثر یہاں پہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کی ماں پر بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے, اور صوبے کا اصل جو چہرہ ہے وہ اکثر مسخ کر کے دکھایا جاتا ہے, جو کہ ایک تشویشناک پہلو ہے. اب صورتحال یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ کچھ جو ہوسٹائل نیٹ ورکس ہیں انہوں نے پروپیگنڈوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے بڑے واضح انداز میں. جس طرح بابر یوسفزئی صاحب نے بات کی, بلوچستان میں بلوچستان کی پسماندگی کے نام پر, بلوچستان کے مقامی لوگوں کے حقوق کے نام پر ایک طرف یہ ہوسٹائل جو ایجنسیز ہیں ان کے پراکسیز لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کر رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے یہاں پہ پروپیگنڈوں کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے. تو ان پروپیگنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناظرین جہاں حکومتی سطح پر یہاں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہی بلوچستان کے لوگوں کا بھی ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس تسلسل میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے, اور اس میں لوگوں کا بڑھ چڑھ کر کردار سامنے آ رہا ہے. حکومت بھی عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے.
یہ محکمہ خزانہ میں خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی ذاتی ویژن اور کوششوں سے جس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹنگ کا نظام متعارف کرایا گیا اور لوگوں کو جس طرح ان کی تعیناتی کے جو آرڈرز تھے وہ بہت مختصر وقت میں فراہم بھی کیے گئے اور ان کے اعتماد کو بحال کیا گیا، اس طرح کے اقدامات سے یقینی طور پر عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک عدم اعتماد کی فضا ہے وہ بھی ختم ہوگی اور دشمن کے جو عزائم ہیں انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی دوسرے موضوع پر اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔